बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 9 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस रात खानम ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमें पनाह नहीं दी थी। तुम उसकी नज़रों में आ गई थी। वो तुम पर कब्जा करना चाहती थी। खजाने वाला मामला तो इत्तफाक से बीच में आ गया। यहाँ भी हमें धोखे से लाया गया है। अब मैं उसका मतलब समझ गई हूँ। मैं नहीं समझी। मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा और ये बात मैं वाकई ही नहीं समझ सकी थी कि विलादत खानम मुझ पर कब्जा क्यों करना चाहती थी। लेकिन जो बात माँ सोच रही थी वो इस वक्त मेरे जहन में नहीं थी। तुम अभी समझोगी भी नहीं, माँ ने कहा। अब हमें यहाँ से निकलना होगा हर सूरत में। मैं विलादत खानम को अच्छी तरह समझ गई हूँ। वो कोई शरीफ औरत नहीं। आज रात हम यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे माँ? मैंने कहा। ये जगह सड़क से मीलों दूर है। हमें रास्ता भी मालूम नहीं। अगर हम किसी तरह हाईवे पर पहुंच गए तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ रहकर मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकती, माँ ने कहा और बिस्तर पर बिखरी हुई चीजें और कपड़े सूटकेस में ठूंसने लगी। माँ की इस बात ने मुझे पहली मर्तबा चौंकने पर मजबूर किया था। मैं भला कैसे बर्बाद हो सकती हूँ? खाने मेरा कितना ख्याल रखती थी। मुझे शहजादियों की तरह बना सवार कर रखती थी। मैं आईने के सामने खड़ी होती तो अपने आप को वाकई शहजादी समझने लगती। लेकिन माँ के जहन में ऐसी बातें पता नहीं क्यों आ रही थी। खानम ने अगर हमारे सामान से वो मूर्ति चुरा ली थी तो बहुत बुरा किया था। इस सिलसिले में उससे बात की जा सकती थी। उसे मूर्ति की वापसी का मुतालबा किया जा सकता था। और जब यही बात मैंने माँ से कही तो वो गहरा सांस लेते हुए बोली, अब उस मूर्ति को भूल जाओ। इज्जत और जान से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं होती। हमें आज रात हर सूरज यहाँ से निकलना है। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। 12 सूटकेस उठाकर अलमारी पर रख दिया और खुद पलंग पर ढेर हो गई। मैं भी उसके पास लेट गई। जब हम बूम शहर से निकले तो मैं 6-7 साल की थी। मुझे अच्छी तरह याद था बूम में हमारा घर बहुत बड़ा और शानदार हुआ करता था। मेरे वालिद का बहुत वसी कारोबार था। दौलत की फरवानी थी, किसी चीज की कमी न थी। लेकिन हमें सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ा। बिंदर अब्बास में कई साल गुजरे थे। मेरे वालिद मेहनत मजदूरी करते थे। हमारा गुजारा बड़ा तंग दस्ती में होता था, लेकिन बाबा और माँ उस पर भी मुतमईन थे। परेशानियों के बावजूद उनके लबों पर कभी हरफ शिकायत नहीं आया था। फिर शहजादी की वो तारीखी मूर्ति हमारी जिंदगी में दाखिल हुई। उसी मूर्ति के लिए मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया और हमें भी शहर से भागना पड़ा। माँ ने बताया था कि वो तारीखी मूर्ति बहुत कीमती थी। उसकी फरोख्त से हमें लाखों रियाल मिल सकते थे, लेकिन फौरी तौर पर उसे फरोख्त करने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं था। माँ ने वो मूर्ति चूल्हे के नीचे गड्ढा खोदकर छुपा दी और उस जगह पर किसी को शुबा नहीं हो सकता था। हमें आबादान में रहते हुए भी तकरीबन 2.5 साल हो चुके थे। ये खौफनाक वाकया पेश आने से चंद रोज पहले माँ ने कहा था कि हम लोग हवाज चले जाएंगे और वहां मूर्ति फरोख्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस रात वो अफसोसनाक वाकया पेश आ गया जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। माँ का ख्याल था कि 2.5 साल बाद वो लोग हमें और इस मूर्ति को भूल चुके होंगे, लेकिन उन्होंने हमारी तलाश जारी रखी और बिलाकर हमें ढूंढ निकाला था। उस वक्त मेरी उम्र 15-16 साल के लगभग रही होगी। माँ ने मुझे हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखा था। मैं बहुत बुज़दिल थी। किसी अजनबी से बात करते हुए मेरे दिल पर खौफ सा तारी हो जाता था। लेकिन उस रात न जाने मेरे अंदर इतना हौसला कहाँ से आ गया था कि मैंने उन दोनों को ढेर कर दिया। हम अपने घर से भागे तो विलादत खानम के हत्थे चढ़ गए। माँ शुरू ही से विलादत खानम के बारे में शकूको शुबहात में मुबतला थी, जबकि मैं खानम को बहुत अच्छा समझती थी। लेकिन माँ की शुबहात दुरुस्त निकले। हमें बाद में पता चला कि टूटी हुई नाक वाले को हमारी निगरानी के लिए वहां छोड़ा गया था। उसका नाम खुरम था। उस रोज दोपहर के खाने के बाद मैं और माँ खेतों में टहलती हुई दूर निकल गई। हमारा रुख चंद घरों पर मुश्तमिल उस छोटी सी बस्ती की तरफ था जो खेतों की दूसरी तरफ वाक़ थी। ये खेतों में काम करने वाले किसानों की बस्ती थी। हमने अभी निस्फ फासला तय किया होगा कि अचानक ही खुरम ने हमारे सामने आकर रास्ता रोक लिया। यहाँ मकई की फसल काफी ऊंची थी और वो खेतों ही खेतों में हमारी निगरानी करता हुआ हमसे आगे निकल गया था और अचानक ही तंग सी पगडंडी पर नमूदार होकर हमारा रास्ता रोक लिया। तुम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकती, वापिस चली जाओ, उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। उसके लहजे में दुरुस्तगी नुमाया थी। हम उस बस्ती तक जा रहे हैं, घूम फिर कर वापिस आ जाएंगे, हमारे रास्ते से हट जाओ, माँ ने उसे घूरते हुए कहा। बस्ती की तरफ जाना मुनासिब नहीं, खुरम ने कहा। मैं तुम लोगों को यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम हमें रोकने वाले होते कौन हो? हटो रास्ते से। मैंने आगे बढ़कर धक्का देते हुए उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की। खुरम पगडंडी पर लड़खड़ाकर संभल गया। उसकी भवें तन गई। मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो, तुम उस बस्ती की तरफ नहीं जा सकती। इस मर्तबा उसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। सख्ती क्या करोगे तुम? मैंने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। खुरम भी चंद में खूनख्वार नजरों से माँ की तरफ देखता रहा और फिर उसने अचानक ही माँ के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। माँ चीख कर नीचे गिरी। मैंने जल्दी से झुककर माँ को सहारा देकर उठाया। उसके गाल पर खुरम की उंगलियों के निशान बन गए थे। मेरी आंखों में खून उतर आया। उस जलील आदमी की ये जुर्रत। और दूसरे ही लम्हे मैं खुरम पर झपट पड़ी और चीखते हुए उसका मुंह नोचने लगी। खुरम के चेहरे पर मेरे नाखूनों से चंद खराशियां आई और फिर उसने मुझे उठाकर पौधों में पटक दिया। मैं उठकर फिर उस पर झपटी।
ہم دونوں میں باقاعدہ دھینگا مشتی شروع ہو گئی۔ میری قمیض پھٹ گئی لیکن میں نے خرم کو چھوڑا نہیں اور اسے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی قمیض بھی پھٹ چکی تھی۔ ماں کچھ دیر زمین پر پڑی اپنا گال سہلاتی رہی، پھر وہ بھی اٹھ کر خرم پر پل پڑی۔ خرم نے ماں کے پیٹ پر زوردار لات مار دی۔ وہ چیختی ہوئی پودوں میں گری لیکن تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر دوبارہ خرم پر چپٹی۔ خرم ہٹا کٹا بدماش آدمی تھا اور ہم دونوں کمزور عورتیں، ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر رزقی بھی ہماری چیخیں سن کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ رزقی ہماری مدد کرے گا لیکن وہ بھی ہمارا دشمن ہی نکلا۔ اس نے ماں کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر خرم سے الگ کیا اور وہ دونوں ہمیں گھسیٹتے ہوئے فارم ہاؤس میں لے آئے اور ہمارے کمرے میں ہمیں دھکیل دیا۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے فارم ہاؤس سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کی تو کتے چھوڑ دوں گا تم پر، خرم نے کہا۔ اس کے لہجے میں بھیڑیے جیسی غراہٹ تھی۔ ماں بستر پر گر سی گئی۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور وہ ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ میں ماں کے پاس بیٹھ کے اور اس کا سر اور جسم دبانے لگی۔ اپنی بے بسی پر میرا خون کھول رہا تھا۔ ماں کی باتیں اب میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ ولادت خانم واقعی کوئی شریف عورت نہیں تھی۔ وہ ہمیں دھوکے سے یہاں لے آئی تھی اور ہماری حیثیت یہاں قیدیوں کی سی تھی۔ سیراب اور رزقی تو پہلے یہاں موجود تھے اور خرم جیسے مشٹنڈے کو بھی ہماری نگرانی کے لیے یہاں چھوڑا گیا تھا۔ کھیتوں میں ان لوگوں سے دھینگا مشتی میں ماں کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور اس کے چہرے اور گردن پر کچھ خراشیں بھی آئی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، سوٹ کیس میں سے اپنے اور ماں کے دوسرے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں سے اینٹی سیپٹک لوشن لے آئی۔ پہلے ماں کے جسم پر آنے والی خراشوں پر لوشن لگایا اور پھر اس کے کپڑے تبدیل کرائے اور پھر اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ میری باہوں اور گردن پر بھی پودوں سے چند خراشیں آئی تھی۔ میں نے بھی خراشوں پر لوشن لگایا اور ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جیسے جیسے سوچتی رہی میرا ذہن الجھتا چلا گیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوگا کیا۔ ماں نے کہا تھا کہ خانم مجھ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت میں ماں کی اس بات کو وہم اور اس کا بے بنیاد خدشات سمجھی، لیکن اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ خانم کی نیت میں شروع ہی سے خرابی تھی۔ وہ ہمیں یہاں اس لیے لے کر آئی تھی کہ ہم کہیں جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ جگہ ہائی وے سے میلوں دور تھی اور ہماری نگرانی بھی کی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد یہاں سے فرار کی ساری امیدیں بھی ختم ہو گئی تھی۔ خرم نے وارننگ دی کہ اگر ہم اس فارم ہاؤس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے تو ہم پر کتے چھوڑ دے گا۔ یہاں کے کتوں کو میں دیکھ ہی چکی تھی، بڑے خون خوار قسم کے کتے تھے۔ ہماری وجہ سے صبح سے انہیں باندھ کر رکھا گیا تھا، لیکن شاید اب انہیں کھول دیا گیا تھا کیونکہ ان کی آوازیں مختلف سمتوں سے سنائی دے رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، کمرے میں بھی اندھیرا پھیل گیا تھا، لیکن میں نے اٹھ کر بتی نہیں جلائی۔ شاید 8 بجے کا وقت تھا۔ دروازے کو پہلے باہر سے ہینڈل گھما کر کھولنے کی کوشش کی گئی، پھر زور زور سے دڑدڑایا گیا۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کر رکھا تھا، لیکن جب دروازہ بار بار دڑدڑایا جانے لگا تو پہلے اٹھ کر بتی جلائی اور پھر لاک ناب ہٹا دی۔ رزقی اور خرم کمرے میں داخل ہوئے۔ رزقی نے کھانے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی جو اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھ دی۔ خرم بیٹھ کے قریب آ گئے اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں بولا، اگر تمہارا دماغ ٹھیک ہو گیا ہو تو اٹھ کر کھانا کھا لو۔ ماں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بڑی تیزی سے اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان اٹھا کر اس پر حملہ کر دیا۔ وہ اس کے سر پر وار کرنا چاہتی تھی، لیکن خرم نے بڑی پھرتی سے ایک طرف جھک کر اپنا سر بچا لیا۔ گلدان اس کے کندھے پر لگا۔ ماں کو دوسرا وار کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ خرم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ماں کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ ماں چیخ اٹھی۔ خرم نے اس کے ہاتھ سے گلدان چھین کر فرش پر پھینک دیا اور اسے کھینچ کر پلنگ سے نیچے گرا دیا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، وہ بھیڑیے کی طرح گھرا رہا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کل خانم کے آنے تک انتظار کر لیا جائے، لیکن تم اپنی شامت کو خود دعوت دے رہی ہو۔ اب ہمیں خانم کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ تمہاری بیٹی کے حسن و شباب سے فیضیاب ہونے کی حسرت تو شاید حسرت ہی رہے، لیکن تم بھی تو اس سے کم نہیں ہو۔ آج ہم تم پر دعوت اڑائیں گے، اس طرح تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا اور ساری اکڑ فون ختم ہو جائے گی۔ یا میں تمہیں یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ میری ماں کی اور میری عمر میں صرف 15-16 برس کا فرق تھا۔ اس کی شادی کم عمری میں ہوگی اور میں اس کی پہلی اور واحد اولاد تھی۔ وہ اس وقت 20 کے لگ بھگ ہوگی۔ اکثر لوگ ہمیں ماں بیٹی نہیں بہنیں سمجھتے تھے۔ خرم میری ماں کو گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے بھی پلنگ سے چھلانگ لگا دی اور ماں کو اس کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ قریب کھڑے ہوئے رزقی نے مجھے دبوچ لیا۔ خرم میری ماں کو باہر لے گیا۔ رزقی نے مجھے دھکا دے کر پلنگ پر گرا دیا اور دوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھی پلنگ سے چھلانگ لگائی، لیکن دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا اور باہر سے کنڈا لگا دیا گیا۔ میں دروازے پر مکے برسانے لگی۔ باہر سے ماں کی چیخوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے لیے جا رہے تھے۔ میں کمرے کی عقبی کھڑکی کی طرف لپکی، لیکن کھڑکی میں موٹی موٹی آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ میں دوبارہ دروازے کی طرف لپکی، پہلے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، پھر مکے برسانے لگی، لیکن دروازے کو نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ باہر میری ماں کی چیخیں گونج رہی تھی اور کمرے میں چلا رہی تھی، لیکن ہماری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ باہر کچھ دیر تک ماں کی چیخیں سنائی دیتی رہیں، پھر آواز معدوم ہوتی گئی اور میں بھی چیختے چیختے نڈال ہو کر گر پڑی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔
رات کو میری ماں واپس نہیں آئی۔ میں رات بھر دروازے کے قریب ہی پڑی روتی رہی۔ مجھے بھی کسی نے آ کر نہیں پوچھا تھا۔ صبح بھی میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ خرم کے ساتھ ولادت خانم کو دیکھ کر میں اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ہم پر یہ ساری مصیبت اسی عورت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ نہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتی، نہ ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوتے۔ خانم میرے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہونٹوں پر بڑی مکروہ سی مسکراہٹ تھی۔ حالانکہ یہی مسکراہٹ مجھے بہت اچھی لگا کرتی تھی، لیکن اب تو اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے لپک کر اسے گلے سے دبوچ لیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی کتی، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میری ماں کہاں ہے؟ میں چیختے ہوئے اسے زور زور سے جھٹکے دے رہی تھی۔ خانم اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ایک اور زوردار جھٹکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔ میں اس کے اوپر لد گئی۔ خرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے باؤں کے حصار میں جکڑ دیا اور پیچھے کھینچنے لگا۔ اس نے مجھے اٹھا کر پلنگ پر پٹک دیا اور منہ پر 2-3 تماچے مار دیے۔ میں بری طرح چیخ رہی تھی۔ تماچے بڑے زوردار تھے، میرا دماغ جنجنا کر رہ گیا۔ خانم اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ایک ہاتھ سے گلا سہلا رہی تھی، اس کا گلا سرخ ہو گیا۔ اگر مجھے 1 منٹ اور مل جاتا تو میں اسے مار ہی ڈالتی۔ اس کتیا کو دوسرے کمرے میں لے جا کر بند کر دو اور بھوکا رکھو اسے، خانم نے غراتے ہوئے کہا۔ میری یہ احسان مند ہونے کی بجائے مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اسے وہ سبق سکھاؤں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے۔ خرم مجھے گھسیٹتا ہوئے ایک اور کمرے میں لے گیا، جہاں فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ اس کمرے میں پچھلی طرف ایک کھڑکی تھی جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ میں قالین پر پڑی روتی رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد باہر کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر دروازے پر گھونسے برسانے لگی، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ گاڑی کے انجن کی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ وہاں سے رخصت ہو چکی ہے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ خانم واپس جا چکی ہے۔ میں قالین پر پڑی روتی رہی اور وقت گزرتا رہا۔ دوپہر کے بعد سورج فارم ہاؤس کی عقب کی طرف آ گیا، جس سے دھوپ کھڑکی کے راستے اندر آنے لگی۔ دوپہر ڈھل گئی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں کھڑکی کے سامنے کھڑی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتی رہی۔ میری قسمت کا سورج بھی غروب ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کمرے میں بھی اندھیرا ہو گیا۔ میں نے بتی جلا لی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں ضبط کی کوشش کرتی تو دل بھر آتا اور خود بخود سسکیاں خارج ہونے لگتی۔ میں بار بار ماں کے بارے میں سوچتی رہی، پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ ان ظالموں نے کیا سلوک کیا تھا۔ وہ زندہ تھی بھی یا نہیں، وہ زندہ تھی بھی یا میں اس سے آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کل دوپہر کے بعد کچھ کھایا نہیں تھا اور اس وقت بھوک پیاس سے میری حالت بری تھی۔ بھوک تو میں 2 دن اور برداشت کر سکتی تھی، لیکن پیاس ناقابل برداشت تھی۔ حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے اور زبان لکڑی کی طرح سوکھ گئی تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ میں کبھی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر تاریک سناٹے میں گھورنے لگتی اور کبھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی اور سسکیاں بھرنے لگتی۔ پیاس ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے پر گھونسے برسانے لگی۔ دروازے کی دھڑدھڑاہٹ اور میرے چیخنے کی آواز سن کر تقریباً 15 منٹ بعد رائداری میں قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ رزقی اور سیراب سامنے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ رزقی گرایا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے سیراب کے ہاتھ میں بھی پستول نظر آ رہا تھا۔ پانی، خدا کے لیے مجھے پانی دے دو۔ میرے حلق سے آواز بھی اٹک اٹک کر نکل رہی تھی۔ رزقی چند میں میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے سیراب کو اشارہ کیا۔ وہ چند منٹ میں پانی سے بھرا ہوا پلاسٹک کا جگ لے آیا۔ اس نے جگ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ پانی پی کر سو جاؤ، ہماری نیند خراب کرنے کی کوشش مت کرو، رزقی نے کہا۔ میری ماں کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتا دو، تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کے ساتھ وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو آرام سے یہاں پڑی رہو، رزقی نے کہا اور دڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے تالا لگائے جانے کی آواز سنائی دی۔ میں پیچھے ہٹ گئی، جگ سے منہ لگا کر چند گھونٹ پانی پیا، جگ ایک طرف رکھ دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ماں کا خیال آتے ہی میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے۔ رات کے آخری پہر میں سو گئی اور جب بیدار ہوئی تو کمرے میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا، تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ میرا خیال ہے 10 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا گیا۔ فاقے کا آج تیسرا دن تھا۔ پیٹ میں شدید انٹن تھی اور کمزوری کی وجہ سے ٹانگیں کپ کپانے لگی تھی۔ میں ایک بار پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور جگ اٹھا کر پانی پینے لگی، لیکن چند گھونٹ سے زیادہ پانی نہیں پی سکی۔ پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے پیٹ میں تکلیف بڑھتی رہی۔ میں نے کبھی کھانے کا ایک وقت کا فاقہ بھی نہیں کیا تھا۔ ماں میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ٹھیک وقت پر کھانا کھانے کے علاوہ بھی میں کچھ نہ کچھ کھاتی ہی رہتی تھی۔ اور آج تیسرے دن کی دوپہر تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ لوگ مجھے بھوکا رکھ کر مار دیں گے۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سن کر میں نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تو لڑکھڑا کر گر پڑی۔ کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ خالی پیٹ بار بار پانی پینے سے پیٹ کا درد بڑھتا جا رہا تھا اور اس وقت میں نے پانی کا ایک گھونٹ بھرنے کے لیے جگ اٹھانا چاہا تو وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور سارا پانی قالین پر بہہ گیا۔
मैं अपने आप को घसीटती हुई दरवाजे के करीब हो गई। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जिसम में इतनी ताकत ही नहीं थी कि हाथ को हरकत देकर दरवाजा ही खटखटा सकूं। मैं नीम मुर्दा सी दरवाजे से चंद फुट दूर फर्श पर पड़ी रही और फिर रायदारी में कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज दरवाजे के सामने रुक गई। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला। मैंने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर देखा। खुरम और रिजकी के साथ खानम भी थी। उसके गले में कपड़ा लिपटा हुआ था। उसके होंठों पर इस वक्त पहले की तरह शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरा खून खोलने लगा, लेकिन जाहिर है मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। मेरा ख्याल अब तुम्हारे होश ठिकाने आ चुके होंगे, खानम ने दरवाजे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। लेकिन वो मुझसे दूर ही रही। शायद उसे ये खदशा हो कि मैं उस पर झपट ना पड़ूं। मेरी माँ कहाँ है? आवाज मेरे हल्क में फंस गई। भूल जाओ उसे, खानम ने कहा। कुत्ते और भेड़िए उसे खा चुके होंगे। खेतों में कहीं उसकी हड्डियां पड़ी होंगी। कभी मौका मिला तो देख लेना। मेरे होठों से सिसकियां खारिज होने लगी। वो कितनी बेदर्दी से मेरी माँ की मौत का जिक्र कर रही थी। कितनी सफाकी थी उसके लहजे में। मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों इतना जुल्म किया तुमने उस पर? मैंने रुक रुक कर कहा। उसने खुर्म के साथ बदतमीजी की थी जिसकी उसे सजा मिली, खानम ने कहा। तुमने मेरा गला घोंटने की कोशिश की थी। मुझे अब तक तकलीफ है। तुम्हारी जगह कोई और होती तो उसकी लाश भी कुत्ते खा चुके होते। लेकिन मैंने तुम्हें जिंदा रखा क्योंकि तुम ऐसी चीज नहीं हो कि जिसे जाया कर दिया जाए। तुम्हारे लिए तो मैंने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था, ये जानने के बाद भी कि तुम 2 आदमियों को कत्ल कर चुकी हो। पासदारान और रजा मुराद के आदमी तुम माँ बेटी को शिकारी कुत्तों की तरह तलाश कर रहे हैं। मैंने तुम्हें अपने घर में छुपाए रखा। अगर तुम माँ बेटी को मेरे घर से बरामद कर लिया जाता तो तुम्हारे साथ जो होता सो होता। मुझे भी फायर स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया जाता। मैंने तमाम खतरात मोल लिए सिर्फ तुम्हारी खातर। उस रात तुम्हें सड़क पर देखते ही मैंने एक फैसला कर लिया था, इसलिए तुम लोगों को अपने घर ले आई। अगर तुमने इस मुल्क के सबसे बड़े इनकलाबी लीडर को भी कत्ल कर दिया होता तो मैं तुमसे 10 बरदार ना होती। क्यों? आखिर क्यों? ये जुल्म क्यों कर रही हो तुम? मैंने कहा। ये जुल्म नहीं, खानम मुस्कुराई। तुम्हें थोड़ा सा सबक देने और तुम्हें राय रास्त पर रखने के लिए हल्की सी सजा दी गई है। इसके बाद अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इससे भी कड़ी सजा दी जाएगी। उसने दरवाजे के बाहर खड़े हुए सहराब को इशारा किया। सहराब अंदर आ गया। उसके हाथ में शीशे का गिलास था जिसमें मशरूब भरा हुआ था। करीब बैठकर उसने गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। 1-2 घूंट पीने के बाद मैंने गिलास उससे ले लिया और एक ही सांस में सारा मशरूब पी गई। मशरूब मीठा और खुश जायका था। मुझे अपने अंदर तवानाई का एहसास होने लगा। पेट की इंटन खत्म हो गई। खाने में खुरम को इशारा किया। उसने झुककर मुझे उठाना चाहा तो मैंने उसका हाथ झटक दिया और खुद ही उठकर खड़ी हो गई। लेकिन टांगों में इतनी नकाहत थी कि मेरे जिस्म का बोझ ना सहार सकी और मैं लड़खड़ा कर रह गई। खुरम ने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे संभाल लिया, लेकिन मैंने एक बार फिर उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया। खानम आगे आ गई। उसने मुझे सहारा दिया तो मैंने कोई एतराज नहीं किया। मेरे दिल तो चाह के उसका गला दबोच लूं, लेकिन ना हाथों में इतनी ताकत थी और ना हौसला था कि फाका बर्दाश्त कर सकूं। वो मुझे नीचे ले आए। खानम मुझे बाथरूम में ले आई, मेरा मुंह धुलाया और फिर मुझे उस कमरे में ले आई जहां मेज पर खाना लगा हुआ था। खानम ने मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया और मुझे एक और कमरे में ले गई। यह भी शानदार बेडरूम था। खाना खाने से अगरचे मेरे अंदर कुछ तवानाई आ गई थी, लेकिन मैं निडाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। खानम भी मेरे करीब बैठ गई और मुझे समझाने लगी कि जिंदगी गुजारने के लिए वक्त और हालात से समझौता करना ही पड़ता है। मेरा ख्याल था कि खानम वापस चली जाएगी, लेकिन वो वहीं रही। पेट भर जाने के बाद मुझ पर खुमार सा तारी होने लगा। पिछले 3 दिन बड़ी अजियत में गुजरे थे। जरा सा आराम मिलते ही मैं सो गई। मुझे खानम ही ने जगाया। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। खानम मुझे बाथरूम में ले गई। ये बाथरूम भी बड़ा शानदार था। टब में पानी भरा हुआ था जिससे भीनी भीनी सी महक उठ रही थी। नहाने के बाद मैं एक बड़ा तौलिया जिस्म पर लपेट कर बाहर निकल आई। खानम कमरे में मौजूद थी। बेड पर एक बहुत खूबसूरत लिबास पड़ा हुआ था। मैं खानम की मौजूदगी में जिस्म पर से तौलिया हटाते हुए झिझक रही थी, लेकिन खानम बाहर जाने को तैयार ना थी। मजबूरन मुझे उसकी मौजूदगी में ही तौलिया हटाकर लिबास पहनना पड़ा। खानम ने मेरे करीब आकर लिबास दुरुस्त किया, फिर मेरे बाल संवारने लगी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर हल्का सा मेकअप भी कर दिया। मुझे हैरत थी कि खानम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही थी। फिर अचानक ही ख्याल आया कि शायद वो मुझे अपने साथ वापस ले जाना चाहती थी। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो एक बार फिर मबहूस सी रह गई। मैं बिल्कुल शहजादी ही तो लग रही थी। रात का खाना भी खानम ने मुझे अपने हाथ से खिलाया और फिर उस कमरे में ले आई जहां मैंने लिबास तब्दील किया। अगर तुम शराफत का सबूत दोगी तो तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, खानम ने कहा। मैं भी आज रात यहीं रहूंगी। सुबह तुम्हें अपने साथ शहर ले चलूंगी। अब तक जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। ऐश करोगी मेरे पास। वो भी बात कर ही रही थी कि बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई थी। मैंने यहाँ कुछ मेहमानों को बुलाया था, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। वो कहते हुए कमरे से निकल गई और दरवाजा बंद हो गया। मैंने उठकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। बाहर से कुंडा लगा दिया गया था। खानम को शायद मुझ पर एतमाद नहीं था। मैं बेड पर लेट गई और कुछ ही देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगी। आहट सुनकर मेरी आंख खुली तो नजरें सबसे पहले सामने वाली दीवार पर आवेजा घड़ी की तरफ उठ गई। रात का 1:30 बज रहा था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। हैंडल घूम रहा था और फिर दरवाजा खुल गया।
خانم 2 آدمیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر میری آنکھوں میں الجھن سی ٹھہر گئی۔ وہ دونوں شراب کے نشے میں دھت تھے۔ ان میں سے ایک کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی، دراز قامت، صحت مند جسم اور چہرے پر خشخشی داڑھی تھی۔ دوسرا 45 سے کچھ اوپر رہا ہوگا، وہ کلین شیو تھا، درمیانہ قد اور جسم بھاری بھرکم۔ یہ میرے مہمان ہیں حریری، خانم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ان کے ساتھ ذرا گپ شپ کرو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ خانم نے باہر جاتے ہوئے دروازہ بھیڑ دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں کمرے میں پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ پلنگ کے قریب آئے تو میں ویسے زیادہ سی ہو کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ داڑھی والا پلنگ پر بیٹھ گیا، میری طرف جھکا تو بو کا ایک ببکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ میں چیخ اٹھی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ دوسرا آدمی بھی پلنگ پر آ گیا اور وہ بھی دست درازی کرنے لگا۔ میں مزاحمت کرتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ ایک موقع پر میں نے انہیں دھکا دے کر پیچھے گرایا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن دروازے کو باہر سے کھنڈا لگا دیا گیا تھا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی، خانم نے اسی لیے مجھے بچایا تھا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، خانم نے اس لیے مجھے سجایا سنوارا تھا۔ یہ مہمان گاہک تھے، اس نے میرا سودا کیا تھا، اور یہ دونوں شرابی اپنی قیمت وصول کرنے کی کوشش میں تھے۔ میرے دماغ میں عجیب حالت تھی۔ وہ دونوں مجھے پکڑ کر دوبارہ پلنگ پر لے آئے۔ میں مزاحمت کرتی رہی، لیکن ان 2 ہٹے کٹے شرابی مشٹنڈوں کے سامنے میں بے بس ہو گئی۔ میرا لباس تار تار ہو گیا۔ میں چیختی رہی، لیکن میری چیخیں ان شیطانوں کے کیکوں میں دب کر رہ گئی۔ وہ رات بھر خون خوار بھیڑیوں کی طرح مجھے بمبوڑتے رہے اور مجھے ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ خانہ میرے کمرے میں آئی تو میں اس وقت بے لباس اور مردوں کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، بہت ہی بھیانک اور خوفناک۔ اب میں نے مزاحمت چھوڑ دی، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی ذہن سے نکال دیا۔ بھاگ کر جاتی کہاں؟ میرا اس دنیا میں تھا کون؟ میری عزیز ترین ہستی وہ میری ماں ہی تھی، جو مجھے زمانے کے گرم سر سے بچاتی رہی تھی۔ میری خاطر اس نے بھی جان دے دی۔ ان خونی بھیڑیوں نے اسے بھی چیر پھاڑ ڈالا تھا اور لاش پتہ نہیں کہاں پھینکی تھی۔ ماں کی باتیں اب مجھے یاد آ رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہا کرتی تھی، بغیر کسی غرض اور لالچ کے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ ولادت خانم نے اس رات ہماری مدد کی تھی، ہمیں پناہ دی تھی، اور اب وہ میرے جسم سے اس کی قیمت وصول کر رہی تھی۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، لیکن خانم سے نفرت میرے دل سے نہیں نکلی تھی، اور میں نے طے کر رکھا تھا کہ موقع ملتے ہی خانم سے اپنی بربادی کا انتقام ضرور لوں گی۔ میں تقریباً 6 مہینے فارم ہاؤس میں رہی۔ اسی دوران اگرچہ مجھے بہت کم استعمال کیا گیا، لیکن میں جانتی تھی کہ خانم اپنی بساط پر مجھے مورے کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ ان 6 مہینوں کے دوران خانم تو ہر دوسرے تیسرے دن یہاں کا چکر لگاتی رہی۔ البتہ اس کے مہمان مہینے میں 1 آدھ بار ہی آتے تھے۔ وہ ایک رات یہاں رہتے، میں ان کا دل بہلاتی اور صبح ہوتے ہی وہ چلے جاتے۔ اس عرصے میں نے خانم کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا، اور یہ انکشاف میرے لیے بڑا سنسنی خیز ثابت ہوا کہ خانم منشیات سمگل کرنے والے ایک گروہ کی سرگنا تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ایران جیسے ملک میں منشیات کا بزنس، منشیات کے کاروبار سے تعلق رکھنے والوں کو تو پوچھے بغیر ہی گولی سے اڑا دیا جاتا تھا۔ ولادت خانم کے بارے میں ہر بات میرے لیے سنسنی خیز انکشاف کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بیائی فرقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن بہت ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار رہی تھی، جبکہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگ اتاب کا شکار تھے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھپتے پھر رہے تھے۔ اور پھر منشیات کی سمگلنگ، اس کے مہمانوں میں غیر ملکی بھی شامل ہوتے تھے۔ غیر ملکی ان دنوں ایران کا رخ کرنے سے کتراتے تھے، لیکن خانم کے مہمان بڑی آزادی سے یہاں آتے تھے۔ خانم کے یہ گروہ بڑے منظم طریقے سے کام کر رہا تھا۔ اس میں نہایت اعلیٰ سطح کے کچھ سرکاری افسران بھی شریک تھے۔ ہو سکتا ہے اس بزنس میں خانم کو اپنے بینوئی نور صادق کا آشیرواد بھی حاصل ہو۔ میری ان معلومات کا ذریعہ خرم تھا، وہی خرم جس نے میری ماں کو مارا پیٹا تھا اور پھر اسے غائب کر دیا تھا۔ مجھے شبہ ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ میری ماں کے قتل میں بھی اسی کا ہاتھ تھا، کیونکہ ماں کو مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتا ہوا وہ گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ اپنی بربادی کے بعد میں نے اپنے آپ کو اس طرح بدل دیا تھا کہ وہی خونخوار خرم اب میرا گرویدہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی میرے حسن و شباب سے فیض یاب ہونے کا خواہشمند تھا، لیکن میں نے اسے کبھی ایسا موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ تاہم میرے اشارے پر وہ پالتو کتے کی طرح میرے پیر چاٹنے لگتا۔ میں خرم سے بھی اپنی ماں کی توہین اور قتل کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ 6 مہینے فارم ہاؤس پر رکھنے کے بعد خانم مجھے اپنی شہر والی کوٹھی میں لے آئی۔ یہاں مجھ پر کوئی پابندی نہ تھی، البتہ خانم نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ جب میں باہر نکلوں تو حجاب لگاؤں۔ ایران میں خواتین پر پردے کی پابندی تو پہلے ہی تھی۔ حجاب کے بغیر کوئی عورت گھر سے باہر قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حجاب دراصل سکارف تھا جو سر پر ڈال کر اس طرح لپیٹا جاتا کہ چہرے کا بیشتر حصہ بھی چھپ جاتا۔ اکثر خواتین تو آنکھوں کے سوا پورا چہرہ ہی ڈھانپ لیتی تھی۔ میں بھی باہر نکلتی تو میری صرف آنکھیں برہنہ ہوتی، باقی چہرہ حجاب میں چھپا ہوتا۔ اس طرح میں آزادی سے شہر میں گھومنے پھرنے لگی۔ میرے لیے بہترین کاریں موجود تھی، میں کوئی بھی کار لے جا سکتی تھی۔ شروع میں تو میں ڈرائیور کی محتاج ہوتی، لیکن پھر میں نے خود ڈرائیونگ سیکھ لی اور جب دل چاہتا کوئی گاڑی لے کر کسی بھی طرف نکل جاتی۔
جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آبادان شہر زیادہ بڑا نہیں تھا، تاہم اس شہر کو قدیم و جدید طرز تعمیر کا حسین امتزاج کہا جا سکتا تھا۔ ایک طرف قدیم تاریخی عمارتیں اپنے ماضی کی عظمت کی داستانیں دہراتی نظر آتی، تو دوسری طرف جدید اور خوبصورت کہیں کی منزلہ عمارتیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ ایک روز تیز رفتاری سے ایک موڑ گھومتے ہوئے میری کار دوسری طرف سے آنے والی ایک کار سے ٹکرا گئی۔ میری بدقسمتی تھی کہ وہ کار ایک مذہبی چلا رہا تھا، اور مزید ستم یہ ہوا کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا۔ مجھے فوراً ہی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ پولیس اسٹیشنوں پر بھی پاسداران کا قبضہ تھا، پولیس والے تو ان کے حکم کے غلام بن کر رہ گئے تھے۔ پولیس اسٹیشن پر مجھے انہوں نے گھیر رکھا تھا، اور جس آیت اللہ سے میری گاڑی ٹکرائی تھی اس نے تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ حالانکہ اس کی گاڑی کا ایک ہیڈ لیمپ ٹوٹا تھا، زیادہ نقصان میری گاڑی کا ہوا تھا۔ میں اس کی گاڑی کا نقصان پورا کرنے کو تیار بھی تھی، لیکن وہ بڑے بڑے لوگوں کے نام لے کر مجھے زندگی بھر جیل میں سزا دینے کی دھمکی دیتا رہا۔ میں بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں پہلے ہی 2 آدمیوں کے قتل کے الزام میں پولیس کو مطلوب ہوں، تو پھر شاید واقعی مجھے باقی زندگی جیل میں گزارنی پڑے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ کسی کو شبہ ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں، لیکن مجھے ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے ٹیلی فون کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور پھر خرم کو پولیس اسٹیشن گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ خرم جس انداز سے پاسداران کے انچارج سے بات کر رہا تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی خاصے لمبے تھے۔ اس کی باتوں سے مرعوب ہو کر پاسداران مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گئے، لیکن گاڑی کا مالک مجھے بدسور دھمکیاں دیتا رہا۔ صرف مجھے ہی نہیں، اب تو وہ افسروں کو بھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ خرم نے افیسر کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ افیسر فوراً اس آیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا میں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے کاغذات دیکھ سکتا ہوں؟ آیت اللہ گڑبڑا سا گیا۔ اس کے پاس نہ تو ڈرائیونگ لائسنس تھا اور نہ ہی گاڑی کے کاغذات۔ میرا داماد تہران میں ایک بہت اعلیٰ سرکاری افیسر ہے، یہ گاڑی اسی کی ہے اور کاغذات بھی اسی کے پاس ہیں۔ میں بھی اسے فون کرتا ہوں، تم سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ افیسر نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کریڈل پر رکھ دیا اور آیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، آقائے فراش، میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے دعوے سے دستبردار ہو کر یہاں سے تشریف لے جائیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف کیس بن جائے۔ آقائے فراش سٹ پٹایا تو بہت، لیکن بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کی دھمکیوں کا سلسلہ رک گیا۔ وہ میرے خلاف اپنی رپورٹ بھی واپس لینے کو تیار ہو گیا۔ تاہم اس نے ہرجانے کا مطالبہ کر دیا، جس کی میں نے شروع میں پیشکش کی، لیکن اب خرم نے ہرجانہ ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور بالآخر وہ آیت اللہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ میں خرم کے ساتھ پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے موجود تھی۔ اس کا نہ صرف ایک ہیڈ لیمپ ٹوٹ گیا تھا، بلکہ ونڈ اسکرین پر بھی مکڑی کا جالا سا بن گیا تھا۔ خرم نے وہ گاڑی وہیں چھوڑ دی اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ ایک ورک شاپ کے سامنے اس نے گاڑی روکی، مکینک کو بلا کر اسے گاڑی کے بارے میں بتایا، چابی اس کے حوالے کی اور اپنی گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس وقت شام کا جٹ پٹا تھا، موسم خوشگوار تھا۔ خرم نے کوٹھی کی طرف جانے کی بجائے کار کو پارک کی طرف موڑ دیا۔ پہلے اس پارک کا نام کچھ اور تھا، لیکن انقلاب کے بعد اس کا نام خمینی پارک رکھ دیا گیا۔ راستے میں خرم بتا رہا تھا کہ اس کے کسی جاننے والے نے خانم کی کار پہچان کر حادثے کی اطلاع دی تھی۔ خانم اس وقت بھی کوٹھی پر نہیں تھی۔ اطلاع ملتے ہی وہ خود پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی تھی۔ پارک بہت خوبصورت تھا، اس وقت بڑی رونق تھی۔ اگرچہ خواتین بھی موجود تھی، لیکن ہر ایک نے چادر لپیٹ رکھی تھی اور حجاب پہنے ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ 10-11 برس کی بچیاں بھی حجاب پہنے ہوئی تھی، تاہم زیادہ تعداد مردوں اور بچوں کی تھی۔ ہم کنج میں پڑے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد خرم آئس کریم لے آیا۔ کچھ دیر تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر خرم نے وہ موضوع چھیڑ دیا جس پر میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جھجک رہی تھی۔ چند روز پہلے خانم نے مہمانوں کی موجودگی میں خرم کو نہ صرف ڈانٹ دیا تھا، بلکہ اس کے منہ پر تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا۔ خرم ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس بات کو بھول جاتا۔ اس کے سینے میں انتقام کا لاوا پکتا رہا، اور بالآخر آج میرے سامنے اس نے غبار نکال دیا۔